अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन गिरामी, नाज़िम नशर व शात ख़त्म नबूवत फ़ोरम मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड पर रद्द कादियानियत, मिर्ज़ाइयत और दीगर फितनों के रद्द से मुतल्लिक डाटा मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो इन मुख्तलिफ़ फितनों के रद्द से मुतल्लिक हो वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो सामीन गिरामी, आज एक मुख्तसर और छोटी सी डिबेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो कि एक मुरब्बी से हुई है। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। सामीन गिरामी, ये व्हाट्सएप पे एक कादियानी मुरब्बी कहलू साहब हैं। इनका एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज है कि आपके अपने बड़े के बारे में पोस्ट लगाई है तो आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हैं। तो इन्होंने ये मैसेज क्यों किया कि ये हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप कादियानी मुकालमा में ऐड थे, तो इसमें बिला वजह ये पोस्टर सेंड कर रहे थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इन्हें मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया कि ये आपके इस किस्म के पोस्टर सेंड करने की वजह से मिर्ज़ा कादियानी सच्चा नहीं साबित हो जाता। तो इन्होंने ये मुझे मैसेज किया। इसके जवाब में मैंने इनसे अर्ज़ किया कि यार, इन हरकतों से मिर्ज़ा कादियानी सच्चा नहीं हो जाएगा। वो सारी ज़िंदगी झूठ बोलता रहा है, कज़ाब है, कज़ाब ही रहेगा। इस पर क्या रिप्लाई इन्होंने किया, सुने ऑडियो। जी, जो हरकतें आप करते हैं उनसे ना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम झूठे साबित हुए थे, ना हुए हैं और ना आपसे होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सच्चा कहा है। ये ऑडियो इनकी गौर से सुन लीजिएगा दोबारा वीडियो को रिपीट करके कि ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी हमारी बातों से ना झूठा साबित हुआ है ना होगा, और क्यों नहीं हुआ और ना होगा कि अल्लाह ने उसे सच्चा कहा है। चलें जी, आगे चलते हैं। मैंने इनसे कहा कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को कहाँ सच्चा कहा है, कुछ हमें भी बताएं। तो इसके जवाब में कहते हैं कि झूठा कहाँ कहा है, कुछ हमें भी बता दो। ये मुरब्बी साहब कह रहे हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने एक ऑडियो की। कहलू साहब, अपने पैरों ते पानी पाओ। तो मेरा वीर, मेरा दावा नहीं है कि मिर्ज़ा साहब अल्लाह ने सच्चा किया या झूठा किया, ठीक है मेरे भाई। ये आपने कहा कि अल्लाह ने मिर्ज़ा साहब को सच्चा कहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ मुझे भी बताएं कि कहाँ सच्चा कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने मिर्ज़ा साहब को झूठा कहा, मैंने ये कहा कि वो अपने किरदार से झूठे साबित होते हैं। कैसी अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं। ये आपने कहा, अपने मुहतरम कहलू साहब, आपने कि अल्लाह मिर्ज़ा साहब को सच्चा कह रहा है। तो मैंने कहा जिस अल्लाह ने मिर्ज़ा साहब को सच्चा कहा उसने कहीं ना कहीं तो कहा होगा, कुछ मुझे दिखाएं भी तो सही। और आप मुझे कह रहे हैं कि झूठा कहाँ पे कहा, वो मैं दिखाऊं। और भाई, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि अल्लाह ने मिर्ज़ा साहब को झूठा कहा है। मैंने कहाँ पे कहा, ये पहले मुझे दिखाए ना। मैंने तो ये कहा कि मिर्ज़ा साहब खुद झूठे हैं, अपने किरदार से झूठे हैं। शख्सियत और किरदार के आईने में मिर्ज़ा साहब झूठे हैं। मौलवी साहब, यहाँ पर की ऊपर इबारत लिखी हुई है जिसमें आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब झूठे हैं। तो उसके बाद मैंने आपको एक इबारत दी है कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को झूठा सच्चा कहा है, सच्चा साबित किया है। तो दावा तो आपका है, दलील आपने देनी है जनाब। मुझसे दलीलें क्यों मांगते हैं? आप बताएं, आप क्या मानते हैं मिर्ज़ा साहब झूठे हैं, तो आपने दलील देनी है। आपने दावा जो किया है मिर्ज़ा साहब नाउज़ुबिल्लाह झूठे हैं, तो आपने इसको साबित करना है। अल्लाह ताला ने उनको सच्चा कहा है। ये अपनी ऑडियो सुने। मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब, मैंने कहा कि कज़ाब मिर्ज़ा कादियानी सच्चा नहीं हो जाएगा, वो सारी ज़िंदगी झूठ बोलता रहा, कज़ाब है, कज़ाब रहेगा। आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ने सच्चा कहा। और भाई, आपने ये अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया और ये आपने दावा किया, ठीक है। पहली बात ये समझ लें कि दावा वो होता है कि जिसे साबित करना पड़े, और जिस चीज़ को साबित ना करना पड़े, जो पहले साबित हो वो दावा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात को दावा कहते हैं कि जो मैंने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी सारी ज़िंदगी झूठ बोलता रहा और कज़ाब है, कज़ाब रहेगा, तो उसकी दलील मैं आपको दे देता हूँ। और अगर आप उसे दावा नहीं समझते और अपनी बात को दावा समझते, और जो हकीकत में आपकी बात दावा है कि आपने कहा अल्लाह ने उन्हें सच्चा कहा है, तो कम से कम ये तो बता दें कि अल्लाह ने कहा सच्चा कहा है। या पहले मैं मिर्ज़ा साहब के किरदार से उन्हें झूठा साबित कर दूँ, फिर आप दिखाएंगे कि अल्लाह ने कहा उन्हें सच्चा कहा। अभी डिसाइड कर लें, जैसे आप कहते हैं वैसे मैं कर लूँगा। बेशक मैंने आपने जो दावा किया है उस दावे की दलील में जिस तरह का आपने दावा किया है, आपने भी कोई दलील नहीं दी।
تو آپ کا جو دعویٰ تھا اس کے مقابلے میں نے بھی دعویٰ کر دیا، اب آپ جب دلیل دیں گے تو میں بھی دلیل دوں گا۔ جی سامعین گرامی، انہوں نے خود کہا کہ آپ کے دعوے کے جواب میں نے دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کیا دعویٰ کیا، وہ جو انہوں نے میسج کیا، انہی کا وائس میسج میں نے رپلائی کیا، وہ دوبارہ سن لیں، جس میں مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا کہا، مطلب مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے سچا کہا ہے۔ یہ مربی صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ دعویٰ آپ نے کہاں پر کیا ہے؟ وہ دعویٰ مجھے دکھا دیں ذرا۔ جی، جب میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اسے کہیں پہ جھوٹا لکھا ہے، تو اس کے رپلائی میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کب اور کہاں دعویٰ کیا ہے۔ تو چلیں جی وہ بھی مربی صاحب کو دکھا دیتے ہیں، شاید بلکڑ مربی صاحب ہے، میں نے یہ ایک اسکرین شاٹ سینڈ کیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ لیں جی، یہ اسکرین شاٹ ہے، میں نے لکھا ہے کہ یار ان حرکتوں سے مرزا قادیانی سچا نہیں ہو جائے گا، وہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے، کذاب ہے، کذاب رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے انہیں اسکرین شاٹ سینڈ کیا، آگے ان کا رپلائی دیکھ لیں۔ جناب دعویٰ آپ نے کیا اور آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، اور آپ کے دعویٰ میں نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اب جب آپ دلیل دیں گے اور آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کریں گے تو میں بھی الحمدللہ آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ਭਾਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ने उन्होंने सच्चा किया है। जो अल्लाह ने सच्चा कहा है ना, ये आपने दिखाना है कि अल्लाह ने कहाँ सच्चा कहा है। दोबारा अपने लफ्जों पे गौर करें, आपने कहा मिर्जा साहब को अल्लाह ने सच्चा कहा है, मिर्जा साहब को अल्लाह ने सच्चा कहा है, कहाँ कहा है आपने ये दिखाना है, सच्चा साबित नहीं करना। साबित तो सारी जिंदगी से नहीं आप कर सके, वो तो बात ही नहीं है साबित करना या नहीं करना। आपने ये दिखाना है कि कहाँ अल्लाह ने सच्चा कहा है। یہ دیں دلیل، لیکن دلیل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دینی ہے، آپ نے دیں، بسم اللہ کریں۔ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا اس کو بھی رد کریں، پھر جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اس کو بھی رد کریں، جو پھر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا اس کو بھی رد کریں۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ جی سامعین گرامی، یہاں پہ بس ایک منٹ اپنی ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے اگلی اپنی آڈیو چلاتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا قادیانی سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے اینڈ تک یہ غور کرنا ہے کہ مربی کس طرح اپنے موضوعوں کو بدلتا رہا اور کس طرح بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن الحمدللہ میں نے بھاگنے نہیں دیا، پورا جو ہے نا کڑکی پوری لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہی کہا تھا کہ مرزا جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اسے جھوٹا کہہ رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر و تحریر میں سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مربی کس طرح موضوع کو بدلتا رہا، مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی اجراء نبوت کو لاتا، کبھی حیات وفات مسیح کو لاتا، لیکن جہاں سے مرزا جھوٹا ثابت ہو رہا تھا وہاں مرزائی صاحب جو مربی صاحب ہے نا، وہاں پہ مرزائی صاحب نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ چلیں سن لیں۔ مربی جی ہوش کرو، میں مرزے نو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرزے دعوے غلط نہیں ثابت کرنے، دعوے غلط ہون بعد دی گل ہے، پہلے اون دی کردار نو تے دیکھ لو، اون دی پرسنالٹی کیسی سی۔ وہ جھوٹا انسان سی، وہ شریف انسان کہلان دے قابل نہیں، تسی ہن نبی منن تے چلے ہو، ہوش دے ناخن لو یار۔ جی مولوی صاحب، جب کسی کو سچا کہا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے لکھا بھی جائے، اس کی تائید کر دی جاتی ہے تو وہ اقرار ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوے کیے تھے تو خدا تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تائید کس طرح کی ہے؟ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہے، اور خدا تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور خدا کے جو نبی ہیں وہ غالب رہتے ہیں، تو وہ دعویٰ کر کے، وہ وعدہ پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا کہتا ہے۔ مرزا صاحب نو اگر جھوٹیاں ثابت کرنا ہے تو مرزا صاحب دے دعوے جھوٹے ثابت کرنے نے، تساں مرزا صاحب نو اگر جھوٹیاں ثابت کرنا ہے تو تسی مرزا صاحب دے دعوے جھوٹے کرنے نے، اور تہاں کی کرنا بھائی؟ اگر کسی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعویٰ جھوٹا کرنا ہے۔ جی سامعین گرامی، یہاں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ قادیانی مرزائی اتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں، اتنی یہ گندی قسم کی یہ امت ہے مرزا قادیانی کی، کہ یہ مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے، مرزا قادیانی کی غلاظت کو ڈیفینڈ کرتے کرتے
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت، حضرات صحابہ کرام اور تمام انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے گا کہ اسے پتہ ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، اسے پتہ ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ثابت ہو جائے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک وہ بھی ایک شبہ لوگوں کے تاکہ ذہن میں چلا جائے، دل میں چلا جائے کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے، کہ بھئی اگر انہیں ثابت کرنا ان کے دعویٰ جات میں کرو، جبکہ ان کے دعویٰ جات وہ کھلی دلیل ہے کہ وہ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ چلے خیر اپنی اگلی آڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اس بات میں متفق ہیں کہ مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں اس کو اگر جھوٹا ثابت کر دیا جائے، اور پھر آپ کے لیے خصوصی رائے ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب سے نہیں، قرآن حدیث سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اجے بھی تہاڈا شوق ٹھنڈا میں کرنا بہت اچھے طریقے نال۔ تو قرآن حدیث سے مرزا صاحب کے دعویٰ جات کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو پھر مجھے بتا دیں کہ اگر وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا، کہ پھر وہ کیا ہوں گے؟ یہ اب آپ فیصلہ کر دیں، میں نہیں کچھ کہوں گا، یہ آپ ہی کہیں گے اب جو کہیں گے۔ کارلو بھائی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات چلے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے بات ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ 1 to 1 میسج کریں، اس میسج کا رپلائی کریں آپ آڈیو میں، اور نیکسٹ میں بھی آڈیو میسج کروں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے ایک ترتیب میں میسج چلے تاکہ کچھ سمجھ تو لگے نا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا کیا رہے ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جب کوئی قرآن و حدیث سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس میں تو دو رائے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعوے ہیں وہ اگر آپ جھوٹے ثابت نہیں کر سکتے تو آپ ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو بسم اللہ کریں، آپ جو ہے پہلے ختم نبوت جو ہے اس پہ جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے اس پر بات کرتے ہیں، پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ربی جی بھج منجی تھلے نہ وڑو، ٹھیک ہے؟ جڑی گل کر رہے ہیں اندے تے رہو، اگے پیچھے نہ بھجو۔ میں نے صرف اتنا آپ سے پوچھا کہ ایک بندہ، بے شک میں ہوں، بے شک آپ ہے، بے شک مرزا صاحب ہے، واٹ ایور جو بندہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر جھوٹا ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا اس کی باقی باتیں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ آپ بتائیں گے کہ یہ بھی میں بتا دوں کہ اس بارے میں مرزا صاحب نے کیا کہا کہ جو بندہ ایک بار میں جھوٹا ثابت ہو جائے بعد میں کیا ہوگا؟ خیر یہ ایک نیا موضوع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ایک بندہ، کوئی بھی بندہ اس دنیا میں جھوٹا ہو اپنے دعویٰ جات میں، پھر اس پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ مجھے بتا دیں تاکہ پھر آگے میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ جو جھوٹا ثابت ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ خدا تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، مجھے تو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خدا تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے جناب۔ اور بات آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں یا کل بات ہوگی؟ کل بات کریں گے ہمارے گروپ میں، یا آپ ان باکس میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہو گیا، بہت زبردست ہو گیا۔ اچھا فتوے میں بھی آپ کو میں بتا دوں یہی ہوتا ہے، ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے احکام نقل کیے جاتے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، چلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ مطلب آپ کے فتوے سے مراد ہے کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے، آپ بتا دیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ۔ اچھا مجھے یہ بات بتا دیں، کوئی بندہ اپنی ایک بات میں جھوٹا ہو تو آپ اسے جھوٹا کہیں گے؟ کوئی درجنوں حوالے، مطلب درجنوں اس کے دعویٰ جات ہوں، کوئی آپ ایک فگر یا ایک لمٹ بتا دیں کہ بھئی نہیں ایک جو بندہ جھوٹی بات کے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا 2 پہ چھوڑ دینا چاہیے، 3 پہ چھوڑ دینا چاہیے، ایک لمٹ بتا دیں کہ بھئی جب یہ لمٹ کراس کر لے تو پھر اس پہ یہ فتویٰ لگ جائے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، یا ایک اس کی جھوٹی بات پہ ہی فتویٰ لگ جائے گا؟ یہ بھی بتا دیں تاکہ مزید آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یار بھئی بات سیدھی سی ہے، آپ کے گروپوں میں آؤ تو باقی بندے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ لوگ بات نہیں برداشت کرتے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے یہاں بڑے اچھے طریقے سے بات چل رہی ہے، آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ احسن انداز میں آپ سے بات کی جائے، تو ادھر ہی کر لیں تو میرے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ تسلی سے بات کریں۔ بعد میں آپ بے شک ویڈیو بنائیں، میں بناؤں، اگر بنانی ہے آپ کا دل کرے بنا لیں، نہیں دل کرے نہ بنائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ادھر کر لیں۔ میں ادھر ان باکس کو زیادہ میں جو ہے نا فوکس کروں گا۔ جی اس کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جو ہے نا وضاحت فرما دیا کہ جو ایک بات میں جھوٹا ہے اس کی دوسری باتوں کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ جی بہت زبردست ہو گیا کہ یہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی جو ایک بات میں جھوٹا ہے اس کی باقی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، تو مطلب کہ جو ایک بات میں ہی جھوٹا ہو جائے تو باقی تو پھر وہ بے شک
آسمان سے سورج کو جو ہے نا نیچے زمین پہ لے آئے تو وہ جھوٹا جھوٹا ہی رہے گا. بہتر ہو گیا جی، بہت آسان. چلیں میں چلتا ہوں اپنے حوالے کی طرف، اور بس ایک آدھے منٹ میں آپ کو حوالہ سینڈ کر رہا ہوں. اور دوسرا محمد رضا صاحب، یہ جو ہماری بات ہو رہی ہے یہ ایک مخصوص ٹائم میں نہیں ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس پہ جو ہے نا ٹائم کی پابندی نہیں ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا اس کے درمیان ہی آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ نے ٹائم کی پابندی لگانی ہے تو وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے جو ہے نا آپ کے ساتھ بات کروں، میں ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے بات کروں. کیونکہ اس طرح جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو جواب دیتا جاؤں گا، اور آپ کے پاس جب ٹائم ہوگا آپ بھی جواب دیتے جائیں گے. مخصوص ٹائم نہیں ہے، یہ گفتگو ایسے چلے گی. اور اگر آپ مخصوص ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی مجھے بتا دیں. لیں جی سامعین گرامی، جو جیسا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک آدھے منٹ میں حوالہ سینڈ کر رہا ہوں، تو بالکل ہی میں نے فوراً حوالہ سینڈ کر دیا. حوالہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی اگلی آڈیو سناتا ہوں. یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 677. ٹھیک ہے، اور اگلی آڈیو سنیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوبارہ پھر حوالہ دکھا دیتا ہوں. جی دیکھیں، بات تو کرنے کا کوئی نہ آپ کا اسپیشل موڈ تھا اور نہ میں نے کوئی مطلب نیت کی ہوئی تھی. رینڈملی آپ کا میسج آیا جس کے رپلائی میں نے کیا. تو چلیں ابھی کوئی 5-10 منٹ جہاں تک آپ آئیں. یہ لمبا چوڑا یار کوئی کام نہیں ہے کہ جو ہم 2 دن باتیں کرتے رہیں. ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی یہ 9-2-11 والی بات ہے. 2 لفظ سامنے ہے اور دیکھیں پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ابھی بات سامنے آ جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا. یہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پینڈنگ کریں. ہاں اگر آئندہ بھی آپ کا کبھی موڈ ہو بات کرنے کا اسی طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دلائل لے کے آئیں. تو عوام کو ہم 2 طرفہ دلائل دکھائیں گے. بس یہی کام کرنا ہے، اور کیا ہم نے کرنا ہے. عوام خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ کون حق سچ پہ ہے جب دونوں طرفہ دلائل دیکھتی جائے. جی یہ حوالہ ہے مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 277. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے یام صلح، اس میں سے ہے جی. مرزا صاحب کہتے ہیں جی بلکہ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے، مطلب پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع صلیب کے بعد 27 برس اور زندہ رہے. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا صحیح حدیث سے ثابت ہے. جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بولا، کسی ایک صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی. تو محترم پاؤں پہ بھار ڈالیں اور آگے چل کے اس کو صحیح حدیث سے میرے بھائی ثابت کریں. جی ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث سے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعووں کی، نہ کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے. وہ ہمیں پتہ ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. آپ جو ہے نا قرآن سے دلیل لیں. آپ نے اگر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دعویٰ جھوٹا ثابت کرنا ہے تو وہ قرآن کی طرف سے آئیں اور قرآن اور حدیث سے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ جو ہے نا وہ غلط کرنے کی کوشش کریں. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتابیں ہیں ان کو چھوڑ دیں. کہلو صاحب آپ سمجھے نہیں. ٹھیک ہے، بات یہ آپ نے کہا قرآن اور حدیث سے، تو میں نے حدیث کا ہی کہا کہ وہ بہتان مان رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف بہتان باندھا، محمدی سے پاک ہے، جھوٹ کی نسبت کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اب تو یہ 2 فتوے لگتے ہیں، ایک تو لعنت اللہ علی الکاذبین کا، اور ایک یہ لگتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایک واسر جہنم ہونے کا فتویٰ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کروں، تو اس کے علاوہ اور کیا یہ حدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مرزا قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بتائیں نا کس صحیح حدیث میں آیا، مجھے بھی نشاندہی کریں، تو میرے بھی علم میں اضافہ ہو، کیونکہ میں نے تو آج تک کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں دیکھی اور نہ پڑھی ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے اور پھر واقع صلیب کے بعد 27 سال زندہ رہے. ٹھیک ہے، 120 سال عمر پائی اور 27 سال زندہ رہے صلیب کے بعد. ٹھیک ہے، اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کی بات نہیں کرنی، کتابوں کو چھوڑ دیں، تو آگ لگا دیں یار. یہ 23 جلدیں روحانی خزائن کی آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہیں، آگ لگا دیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مرزا صاحب کے یہ دعویٰ جاتی تو ہیں، اور کیا ہے؟ اگر آپ اسے دعویٰ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ دعویٰ جات جو ہوتے ہیں محفوظ، وہ تقریر و تحریر میں ہی محفوظ ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں آڈیو میں ہے یا کہیں ریٹن فارم میں ہے. تو ان کے سارے دعویٰ جات آپ نے جو بھی باتیں وہ 23 جلدوں میں محفوظ کی ہوئی ہیں،
اس کا ایک حوالہ دیا ساتھ ہی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کو پریشان ہو گئے شاید. مجھے بتائیں یہ کس صحیح حدیث میں ہے؟ جلدی کریں، مہربانی فرمائیں. احمد رضا صاحب یہ بات جو ہے نا وہ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعووں کی طرف تو آپ جا ہی نہیں رہے. آپ تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر بات کر رہے ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں سے جو ہے نا اعتراضات نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو محترم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ نبی ہونے کا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ امام مہدی ہونے کا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے، اور جو وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. تو آپ جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، اور اگر آپ میں جرت ہے تو پھر آپ قرآن کریم سے یہ ثابت کریں، نہ کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر اعتراض کریں. اور آپ کو کیا ان سوالوں کا جو آپ نے مجھ سے کیا پہلے کبھی جواب نہیں دیا گیا؟ کسی مربی نے یا کسی مبلغ نے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ حدیث پیش نہیں کی آپ کے سامنے؟ جی محترم، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جو خاص دائرے میں رہ کے دعوت کو سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف یہ بات دعوے میں شامل ہے، تو یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا. جس دن آپ کا مطلب دل کرے، آپ کے پاس وقت ہو، تو آپ اس موضوع پہ مکالمہ کر لیجئے گا کہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات کیا کیا ہیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہوں گا کہ آپ کو مرزا صاحب کے جو آپ دعوے سمجھ رہے ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل کتنے دعوے ہیں. ایسے دعویٰ جاتے ہیں جو ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ لیکن ایک الگ موضوع ہوگا، لیکن یہ بھی آفر آپ کو کر دیے کہ جب آپ کا دل کرے بندہ راچیز حاضر ہے آپ کی اس معاملے میں بھی تسلی و تشفی کرانے کے لیے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، کتاب کا حصہ ہے، تحریر ہے، تو میری بات سنیں. ایک بندہ اگر اس تحریر میں، ایک بندہ اپنی تحریر میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، مطلب اس کا تو کردار ہو گیا نا جھوٹا، اور وہ پتہ لگ گیا زمانے کو یہ ہے جھوٹا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اس جھوٹے کی باقی باتوں پہ کیسے یقین کر لیا جائے؟ بقول آپ کے جو ایک اسپیسیفک دعویٰ جات ہیں، ایک بندہ جھوٹا ہو اس کے وہ اسپیسیفک دعویٰ جات پہ کیسے یقین کر لیا جائے گا؟ یہ پھر مجھے بتا دیں. ظاہر ہے وہ بھی جھوٹے سے ہوں گے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے مجھے جواب یا اس کی دلیل کسی مربی نے نہیں دی. تو نہیں، اللہ گواہ ہے آج تک کسی مربی نے نہیں دی، کوئی مربی نہیں دیتا. میں تو یار کہتا ہوں کوئی ایک آئے، کوئی مربی آئے، جو بھی ہے آ کے مجھے بتائے تو صحیح کہ کون سی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 27 برس زندہ رہے. کوئی مربی آ کے بتایا تو صحیح، کوئی نہیں بتا رہا. چلیں، بڑا یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے خود رابطہ کی، مطلب میں نے کیا یا آپ نے کیا، جو بھی بہرحال تو یہ ہم اس بات پہ پہنچے. اور مجھے امید ہے کہ اب آپ وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس کی صحیح سند سے یہ ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کل 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 27 برس زندہ رہے. کیونکہ آپ کے بقول آپ کے پاس حدیث موجود ہے، کیونکہ آپ کے مربیان پیش کرتے ہیں، تو برائے کرم مجھے بھی یہاں پہ دکھائیں تاکہ میں بھی پڑھوں، میں بھی کچھ سیکھوں اس سے. جی احمد رضا صاحب، بات یہ ہے کہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کسی کو جھوٹا کہنے کا حق نہیں رکھتا جب اس سے پہلے کہ وہ خود کو سچا ثابت کر لے. اب آپ جو ہے جماعت احمدیہ پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو نبی آنے کا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور نبی کوئی بھی نہیں آ سکتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب جب تک آپ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کریں گے آپ کے پاس حق نہیں کہ آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہیں. آپ پہلے اپنے آپ کو تو سچا ثابت کریں. آپ پہلے اپنے جو آپ کے دعوے ہیں ان کو تو سچا ثابت کریں. آپ ان دعووں کے جن کی وجہ سے آپ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ان پر بات کریں اور ان کو سچا ثابت کر کے دکھائیں. ایک جھوٹے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو جھوٹا کہے. میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. آپ کے جو دعوے ہیں، جو آپ نے ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے اور اس کی بنیاد قرآن و حدیث سے کوئی بھی نہیں ہے. تو جناب محترم آپ خود کو پہلے سچا ثابت کریں اور پھر ہم پر الزام لگائیں. لو سامعین گرامی دیکھ رہے ہیں جی، یہاں بھی جو ان کا کہاں ہے نا وہ چٹا نکل آیا ہے جیسا کہ سارے مرزائیوں کا. آپ دیکھیں کہ اوپر والا میسج میں نے انہیں کیا ہے 12:19 پہ، یہ ان کا رپلائی ہے 12:26 پہ. جب ان کو میں نے وہ تحریر سینڈ کر دی جس سے مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً نہیں رپلائی کیا. سابقہ چیٹ میں 1 to 1 فوراً یہ رپلائی کر رہے ہیں
یہ میسیج انہوں نے ظاہر ہے کسی پرانے پاپی مربی کو فارورڈ کیا ہوگا. اس نے کہا بھئی یہاں سے تو اب مرزا قادیانی نے جھوٹا ثابت ہو جانا ہے, تو ایسے کر اس بندے کے کریکٹر پہ خود اٹیک کر دے, ایک نیا بھئی تو وہ موضوع کھول دے, نواں کٹا کھول دے کہ بھئی یہ بندہ جھوٹا ہے. اب میں جھوٹا ہوں نہیں ہوں, کہاں سے ہوں, کیسے ہوں, اگر یہ ثابت ہم کرنے لگ پڑے تو مرزا صاحب تو پھر بچ کے نکل جائیں گے. لیکن ہم نے مرزا صاحب کو بچنے نہیں دینا اور نہ چھوڑنا ہے, ہم نے رہنا اپنے موضوع پہ اور اسی موضوع کو برقرار رہتے ہوئے. اگلی آڈیو سنیں. واہ مربی کالو صاحب, بڑی بات ہے, زبردست. یقین کریں یہ ویڈیو بنے گی نا, عوام خود ہی سمجھ لگی کتنے کا پانی میں تھے. میں تو سمجھ رہا تھا شاید کوئی علمی شخصیت ہوگی جس سے میرا پالا پڑ گیا, کوئی 2 لفظ سیکھنے کو مل جائیں گے یا سکھانے کو. یقین کریں عوام خود ہی ہنس لے گی آپ کی آڈیو سن کے کہ سب سے پہلے میں نے کہا جی مرزا صاحب کذاب ہے, آپ نے کہا جی اللہ نے انہیں سچا کہا ہے. کیا کہا؟ اللہ نے سچا کہا ہے. میں نے کہا جی کہاں پہ کہا ہے اللہ نے انہیں سچا, آپ وہ دکھائیں. تو آپ نے کہا جی جہاں پہ اللہ نے انہیں جھوٹا کہا آپ وہ دکھائیں. میں نے آپ کو کہا جی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے انہیں جھوٹا کہا, میں نے تو یہ کہا کہ وہ اپنی سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹے ہیں. تو آپ نے کہا جی آپ انہیں, مطلب کہ مربی کالو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی احمد رضا مرزا قادیانی کو سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ثابت کر دے تو پھر مربی کالو دکھائے گا کہ اللہ نے کہا مرزا صاحب کو سچا کہا. تو جی حوالہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا, لیکن وہی بات ہے نا یار, روز اول سے جو وتیرہ رہا ہے. اصل میں قصور یہ ہے کہ آپ ہیں قادیانی مرزائی, تو یہ مرزا صاحب کا فیض آپ کو مل رہا ہے کہ مرزا صاحب اس طرح راہ فرار اختیار کرتے تو آپ بھی کر رہے ہیں. یقین کریں آپ پیچھے ساری آڈیو سن لیں اور آپ کو خود اپنی جو ہے نا جہالت پہ ہنسی بھی آئے گی اور افسوس بھی ہوگا. افسوس آپ کو اس بات کا ہوگا کہ آپ نے غلط بندے سے پنگا لے لیا ہے, اور ہنسی اس بات کی گی کہ آپ بونگی کیا مار رہے ہیں کہ آپ مجھے نیا الزام لگا رہے ہیں جی میں جھوٹا, یہ نواں کٹا کھول دے, نواں محاذ کھول دے, نواں موضوع کھول دے. میں تھانوں موضوع تو نہیں مربی جی ہلن دینا, تے مہربانی فرماؤ حدیث لے آؤ جن وچ لکھیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی تے واقع صلیب تو بعد 83 سال تک زندہ رہے. مہربانی فرماؤ, میں انتظار کر رہا ہوں اس حدیث کا. جی میں مربی نہیں ہوں, میں آپ کو پھر ڈکلیئر کر دیتا ہوں. اور احمد رضا صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اگر آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں تو مرزا صاحب علیہ السلام کے جو دعوے ہیں ان میں ان کو جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں قرآن و حدیث سے. تو آپ کو میں نے دعوے بھی بتایا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں اور امام مہدی ہوں, اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے, یعنی مثل عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے مرزا صاحب علیہ السلام کی پھر کتب کا حوالہ دیا, یعنی آپ کے پاس آپ کو سچا کرنے کے لیے کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب آپ جو ہے جماعت احمدیہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, تو اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تو سچا ثابت کرنا ہوگا نا. اگر میں کسی کو جھوٹا کہتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے خود کو تو سچا ثابت کرنا ہوگا. مجھے یہ تو کہنا ہوگا کہ میں سچا ہوں بھائی, میرے پاس یہ ثبوت ہے, یہ جو میرا عقیدہ ہے اس کے یہ ثبوت ہے, اس وجہ سے یہ سچا ہے. اب تم اگر خود کو سچا کہتے ہو تو تم بھی ثبوت لاؤ. تو آپ بجائے خود کو سچا ثابت کرنے کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو سچا نہیں مانتا. بے شک میں جھوٹا ہی ہوں, آپ کو میں سچا نہیں مانتا, میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں آپ کو سچا نہیں مانتا, آپ ثبوت دیں. تو بھائی پہلے آپ خود کو تو سچا ثابت کریں. آپ تب تک ہمیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے جب تک آپ خود کو سچا ثابت نہیں کر لیتے, اپنے عقیدے کو اپنے دعوے کو آپ سچا ثابت نہیں کر لیتے. آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو سچا ثابت کریں, میں خود بخود جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. جی میں مربی نہیں ہوں, میں آپ کو جی سامعین گرامی, سب سے پہلے مربی صاحب نے دعویٰ کیا تھا جو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو سچا کہا. جب میں نے یہ پوچھا کہاں کہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ جھوٹا ثابت کر دیں اگر کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ بات بھی قبول کر لی کہ چلے کوئی کافی عرصے بعد کوئی تو قادیانی ملا جو کہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے, تو کسی طریقے سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جب میں نے پورے حوالہ جات کے ساتھ مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا, اب مرزا یہ نہیں اقرار کرے گا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے, صرف مرزا قادیانی کی بغیرتی کو چھپانے کے لیے وہ اعتراض کر رہا ہے جی بھائی تو جھوٹا ہے, پہلے تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر. لو نیا محاذ کھول دیا جی, میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں, جبکہ کوئی اس کے پاس دلیل نہیں کہ میں جھوٹا ہوں. خیر بونگیاں اس کی آگے بھی چلیں گی, کچھ آگے آڈیو سن لیں. جی کالو صاحب پہلے تو آپ کی یہ جو 2-4 اس آڈیوز میں باتیں ہیں ان کو میں باری باری کلیئر کر دوں کہ میں نے آپ کو مربی اس لیے کہا کہ آپ جماعت احمدیہ کے مبلغ بن کے میرے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف احمدیت یعنی کہ قادیانی, دوسری طرف اسلام ہے. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ آپ نے مجھے سابقہ آڈیوز میں مولوی صاحب کہا, تو
جبکہ میں مولوی نہیں ہوں، لیکن میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، اور میں نے تو آپ کو ایک عزت دی ہے مربی کہہ کے، کیونکہ آپ کے ہاں مربیان کرام کا بہت مقام ہوتا ہے اور عزت والے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے اس اعتبار سے آپ کو مربی کا بارہ، اگر آپ کو عزت نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں مربی نہیں کہوں گا۔ نمبر 2، جو آپ کی بات ہے کہ مرزا صاحب کی جو دعویٰ جاتا ہے نبوت کا، مہدیت کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی آڈیو میں کہا، میں پھر کہوں گا کہ مرزا صاحب کے یہ 3-4 دعویٰ جات نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں، ان پہ آپ نے ڈیبیٹ، مکالمہ، مناظرہ کرنا ہوا تو بندہ ناچیز حاضر ہے، وقت کا تعین کبھی بھی کر کے آپ کر لیجئے گا، 24 آور آپ کو سروس ہے، آپ جب مرضی آ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے کون سے دعویٰ جات ہیں، ابھی تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جھوٹا ثابت کرنا ہے مرزا صاحب کی تحریروں سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میں جھوٹا ثابت کروں گا تو آپ کی باتوں سے ہی جھوٹا ثابت کروں گا نا، کہ میں مسرورے کی کوئی بات لا دوں گا کہ مرزا مسرور نے یہ بات کی ہے اور کارلو صاحب یہ بات مانتے نہیں تو یہ جھوٹے ہیں، یہ نہیں، میں آپ کی باتوں سے آپ کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ تو مرزا صاحب کی میرے محترم باتیں ملیں گی مرزا صاحب کی کتابوں سے، ٹھیک ہے، جہاں سے انہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ اگر مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے تو میرے بھائی پھر 4 لفظ ان کتابوں پہ اور کتاب لکھنے والے پہ بیچ کیوں نہیں دیتے اور مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور آخری بات اگلی آڈیو میں کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے اصول بتایا نا کہ جو بندہ بھائی جھوٹا ہو وہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتا، یہ اصول آپ کا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے اصول لے ہیں، اگر اس کی بھی میں نے دلیل مانگی تو وہ بھی نہیں آپ نے دینی، جس طرح ابھی تک اس حدیث مبارکہ کی نہیں دی جو مرزا صاحب نے لکھی اور جہاں سے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنے پاس سے اصول بنا لیا کہ جو بندہ جھوٹا ہو وہ جی دوسرے کو جھوٹا ثابت ہی نہیں کر سکتا، جبکہ آپ نے خود مجھے یہ موقع دیا کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کروں، اور آپ نے آپشن دی مجھے، اور میں نے پھر آپ کو پوچھا کہ ایک بات میں جھوٹا ثابت کروں کہ کچھ درجنوں ڈھیر لگا دوں مرزا صاحب کی کردار پہ اور سیرت پہ، آپ نے کہا جی ایک بات ہی، تو میں نے اب وہ دے دی ہے، میں حدیث کا منتظر رہوں گا، آپ پریشان ہو، آپ وقت لے لیں، 2 دن 3 دن مجھے بتا دیں، 2-3 دن جتنے دن کا کہیں گے اس دن بعد مجھے وہ حدیث بس سینڈ کر دیں، تاکہ میں دیکھ لوں اور عوام کو دکھا دوں کہ بھئی کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 83 برس زندہ رہے۔ یہ احمد رضا صاحب، آپ کے نزدیک بھی مولوی کا جو لفظ ہے وہ احترام سے لیا جاتا ہے، تو ایک طرف حقیقی اسلام ہے اور ایک طرف اسلام ہے، تو میں نے بھی آپ کو عزتاً احتراماً مولوی کہا ہے، اگر آپ کو عزت راس نہیں تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو اصول ہے تم نے خود سے بنایا ہوا ہے، جناب یہ میں نے خود سے نہیں بنایا ہوا ہے، اوپر مرزا صاحب علیہ السلام کی آپ نے ایک تحریر خود ہی پڑھی ہے کہ جو ایک بات میں جھوٹا ہے اس کی کسی دوسری بات کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کی باتوں کا کس طرح اعتبار کروں گا؟ جو جھوٹا ہے وہ کسی سچے کو جھوٹا کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا اور نہ وہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود کو سچا ثابت کرے۔ تو میرے محترم، آپ کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابیں نہیں، مرزا صاحب علیہ السلام کے ڈھیروں ہزاروں دعوے نہیں، صرف ایک دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا صاحب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جس میں عنصری آئیں گے، تو مرزا صاحب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مثل عیسیٰ نے آنا تھا جو میں ہوں، اور امام مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم ہونا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے ہی امام مہدی ہونا تھا، وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوے ہیں جن کی وجہ سے آپ میں اور ہمارے درمیان اختلاف ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیں دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، نہ کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے ہزاروں دعووں کی وجہ سے۔ تو محترم، جب تک آپ خود کو جو آپ کے دعوے ہیں ان کو مجھ پر سچا ثابت نہیں کر لیتے، آپ کے پاس یہ حق نہیں کہ آپ مرزا صاحب علیہ السلام کو اور جماعت احمدیہ کو جھوٹا کہیں۔ آپ پہلے اپنے دعوے سچے ثابت کریں، اس کے بعد پھر مرزا صاحب علیہ السلام کی باتوں کی طرف آئیں گے۔ جب آپ خود کو سچا ثابت کر لیں گے، آپ اپنے دعووں کو سچا ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ سچے ہیں، ہم خود بخود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ دیکھیں مربی صاحب، میں غلط مبس کر کے آپ کو کہیں اور نہیں جانے دوں گا، نہ آپ کو موضوع سے ہلنے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ مربی ہیں نہیں ہیں، میں مولوی ہوں نہیں ہوں، ساری باتیں جائیں باڑ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مرزا صاحب کی سیرت و کردار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سچ جھوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں جھوٹا ہوں نہیں ہوں، یار لعنت ڈالیں، آپ میری کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نبی نہیں ہوں،
اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہوش کے ناخن لو یار مربی، کیا کر رہے ہو؟ بچوں والی باتیں تم نے شروع کر دی ہیں، ویسے تم لوگ بڑے مبلغ بنتے ہو۔ آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا کہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 27 برس زندہ رہے، یا یہ مجھے بتا دے مرزا قادیانی نے جھوٹ کیوں بولا، اور اگر جھوٹ نہیں بولا آپ کے بخود تو مجھے وہ حوالہ دے دے، بس بات ختم، مزید بات ہی کوئی نہیں رہتی آپ کی میری، یہ بات اینڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے سینڈ کر دیں، نہیں تو یہاں کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا، بات ختم ہوگی، اتنی لمبی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جی خالد بس احمد رضا صاحب آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا موضوع سے ہٹ رہے ہیں، میں تو نہیں ہٹ رہا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے نہیں تو پھر آپ کو یہ اختیار کیسے ہے کہ وہ کسی کو جھوٹا کہیں؟ آپ پھر اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک خود کو سچا ثابت نہیں کر لیتے اپنے دعووں میں جو آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ ایک جھوٹے کی گواہی کو مانا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اپنے دنیا میں کہ ایک جھوٹے کی گواہی کو مانا گیا ہو یا ایک جھوٹے کی بات کو مانا گیا ہو؟ اور جناب پہلے آپ نے خود کو سچا ثابت کرنا ہے، اور آپ کے جو دعوے ہیں کہ اب نبی نہیں آ سکتا اس کو پہلے سچا ثابت کریں، دکھائیں قرآن و حدیث سے، کہ ثابت کریں کہ یہ لے بھائی جان یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اب نبی نہیں آ سکتا، اور مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ یہاں سے جھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں باقی کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھائی جان۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا موضوع سے ہٹے نا، بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں۔ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے حوالے دے کر عوام الناس کو اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور مجھے بھی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے مین موضوع پر آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، اور آپ کے جو اپنے دعوے ہیں پہلے ان کو سچا ثابت کریں، اور ثابت کریں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ سچ پر کھڑے ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اور کیوں کہا۔ دیکھیں مربی صاحب، یہ آپ بچوں والی باتیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ موضوع سے کون فرار ہو رہا ہے، کون آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ لوگ سمجھدار ہیں، ہر بندہ مطلب قادیانی عقل رکھ کے بیوقوف نہیں بیٹھا ہوا۔ میں اس وقت تک آپ کا انتظار کروں گا کہ جب تک آپ مجھے یہ حوالہ نہیں سینڈ کر دیتے کہ کس صحیح حدیث میں یہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور 27 سال واقع سلیب کے بعد زندہ رہے، کیونکہ یہ بات مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 11 اور جلد 11 کہہ رہا ہوں، جلد 14 صفحہ نمبر 270 میں لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرزا قادیانی کا اگر جھوٹ نہیں ہے تو آپ حدیث سینڈ کر دیں، میں انتظار میں رہوں گا، اور اگر یہ جھوٹ ہے اور جو حقیقت ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو مہربانی فرمائیں مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالیں، اسلام میں آ جائیں، اتنی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ مجھے حوالہ لازمی سینڈ کریں گے، بہت شکریہ، یہ حوالے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ جی مولوی صاحب یہ دیکھیں بچگانہ باتیں آپ کر رہے ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ چھوٹی سی تو بات ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کریں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، اور مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں جو آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں محترم، چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ جب تک آپ خود کو سچا ثابت نہیں کریں گے آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹیں، موضوع سے نہ بھاگیں، خود کو سچا ثابت کریں، قرآن حکیم سے حدیث سے لائیں وہ آیات پیش کریں جن میں کہا گیا ہے کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شاید میرے دھیان میں یا میرا دھیان ان آیت کی طرف نہ گیا ہو، آپ نے وہ پڑھی ہوں، آپ کو یاد ہوں، تو آپ مجھے آیت دیں تاکہ میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑوں اور آپ کی جو بات ہے وہ مانوں۔ تو لائیں وہ آیات جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں میرے محترم۔ مربی جی فراڈ نہ لاؤ تو مہربانی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اجرائے نبوت یا ختم نبوت پہ بات نہیں ہو رہی۔ چلیں یہ آپ کو ایک اور آپشن دے دی، جس طرح پہلے ایک آپشن مرزا قادیانی کے دعویٰ جات کی تھی، اجرائے نبوت، ختم نبوت، حیات وفات مسیح، جو کہیں گے جس موضوع پہ کہیں گے میں آپ سے بات کروں گا، جس وقت کہیں گے اس وقت بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے اسکائپ پہ لائیو مناظرہ کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن فی الوقت قادیانی، مرزا قادیانی کے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔
تو مرزا قادیانی کو جھوٹا کرنے کے لیے میں نے ایک حوالہ دیا ہے، میں پھر ایگزیکٹ حوالہ بول دوں اور میں نے دوبارہ سینڈ بھی کر دیا کہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 277 مرزا قادیانی کہتا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع صلیب کے بعد 27 برس اور زندہ رہے۔ یہ حدیث مجھے سینڈ کر دیں کہ کس حدیث میں ہے، جبکہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور میرے آقا کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تو مرزا قادیانی اس جھوٹ کی روح سے ایک لعنتی بھی ٹھہرا، ایک جھوٹا بھی ٹھہرا اور جہنمی بھی ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے پاس اس حدیث کا حوالہ ہوگا نا کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 120 سال عمر پائی اور واقع صلیب کے بعد 27 سال زندہ رہے، آپ حدیث سینڈ کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ، میں انتظار میں رہوں گا۔ اجرائے نبوت ختم نبوت ہمارا موضوع نہیں ہے، جو موضوع چل رہا ہے اس پہ رہے، اوڑ قلعے کی طرح نہ کہیں آگے پیچھے نہ گھومیں۔ جی سامعین گرامی، مکمل گفتگو آپ نے سن لی ہے، اور دیکھ لیں لاسٹ میسج میں نے 12:55 پہ کیا تھا اور اس ٹائم 1:47 ہو گئے ہیں، ابھی تک قادیانی مربی کہلو صاحب کا کوئی رپلائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ انہیں پتہ ہے مرزا قادیانی جھوٹا ہے، مرزا قادیانی جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا رہنا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں سے مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ حق کو جانتے ہوئے بھی، سچ کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حق اور سچ کو تسلیم کرنے والے بن جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔